बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोज़ स्पेशल में मैं हूँ माही शेख। यकीन उम्मीद दुआ के साथ आप लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। यकीनन आज का दिन आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरा होगा। और पता है थर्सडे वाले दिन इंसान बड़ा खुश होता है, रिलैक्स होता है कि ठीक है एक फ्राइडे का दिन है, उसके बाद हम आराम से छुट्टी गुजारेंगे सैटरडे संडे की। और बहुत सारे लोग मेरी तरह होते हैं जो सोचते हैं अच्छा सैटरडे संडे को भी काम करना है, पूरे हफ्ते की ग्रॉसरी और बहुत सारे ऐसे सामान जो है वो आपने लाने होते हैं। और वैसे भी फीमेल्स की लाइफ जो है वो ऐसे ही है कि आपने एक तरफ से आपको छुट्टी होती है तो आपने दूसरे घर के जो काम है उनको संभालना है, तो आपकी ज़िम्मेदारियां हैं उनको आपने अच्छे से निभाना है। और स्पेशली मैं ख़वातीन के लिए हमेशा जब भी बात करती हूँ, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत ख़वातीन पे बात करती हूँ। मैं इसलिए करती हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं एक पूरे पैकेज में ख़ातून को देखती हूँ कि वो अपने ऑफ़िस के काम बड़े अच्छे तरीके से करती हैं, फिर घर को भी आके मैनेज करती हैं, अपने बच्चों को मैनेज करती हैं, बच्चों को वक्त देती हैं, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करें कि खातून कैसे एम्पावर होती है, वो किस तरह से अपने काम जो है वो ज़िंदगी के करती है और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशसलूबी के साथ जो है वो लेकर चल रही होती है। लाइक वो अपनी अगर हम अपने घर की उनकी बात करें, जैसे कि जब एक पेरेंट्स के घर में होती है तो एक लाडली शहजादी प्यारी बेटी टाइप एक रोल प्ले कर रही होती है। फिर आप जब देखते हैं कि शादी के बाद एक और डिफरेंट रोल आ जाता है, ज़िम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जिसमें आप अक्सर देखते हैं ससुराल की ज़िम्मेदारियां, हस्बैंड की ज़िम्मेदारियां, फिर नए बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं उनकी ज़िम्मेदारियां। वो सब एक खातून, एक औरत, एक लड़की ने करनी होती है। वो बड़े अच्छे तरीके से सारे रिश्ते बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती है। खैर जी, ये सब बातें मैंने आज प्रोग्राम में करनी है, लेकिन अहम बात ये करनी है कि आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी ख़ुद एतमादी जो है उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने अंदर ट्रस्ट पैदा कर सकते हैं, एतमाद अपनी ज़ात पे कर सकते हैं। सबसे अहम बात ये होती है कि आपको अपनी ज़ात पर कितना एतमाद है। जब आपको अपनी ज़ात पर एतमाद होता है तो हर चीज़ बहुत अच्छे अंदाज से होती है। आज बहुत खूबसूरत दो इंतहाई खूबसूरत गेस्ट को मैंने यहाँ पर बुलाया। मैं चाहूँगी कि मैं कम बोलूँ और आज मैं अपने गेस्ट को मौका दूँ कि हमारे गेस्ट जो है वो हमसे बात करें। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं फ़रियाल, जो कि फ़ाउंडर हैं हकूकुल इबाद की, और ये इनकी फाउंडेशन है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, आप तशरीफ़ लाएँ। ये तो मैं बाद में पूछूंगी कि इतनी छोटी और यंग एज में ये किस तरह से इन्होंने स्टार्ट लिया और किस तरह से ये चीज़ें आगे लेकर बढ़ी। और उनके साथ एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी मज़ीद खातून नईमा फ़ातिमा अलवी साहिबा हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं, 5 किताबें लिख चुकी हैं। उसके साथ साथ BPW के साथ भी हैं और एक बहुत अरसे से इनका ताल्लुक़ जो है वो बहुत सारी चीज़ों से है। लेकिन इन्होंने किस तरह ख़वातीन के लिए काम किया, जिस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आपने बहुत ही अच्छा तारीफ़ करवाया, वालेकुम अस्सलाम। और बहुत ही हमें भी खुशी हो रही है कि आपने इतने अहम मौजू के लिए आज हमें रोज़ TV पे मदद किया। बहुत शुक्रिया। और मैंने दोनों को इसलिए बुलाया, मैं जानना चाहती थी कि यहाँ के मसाइल किस तरह से आते हैं और वहाँ तक हम कैसे हैंडल करते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम यंग एज में होते हैं ना, तो हम वो मसाइल हमें बहुत सारे नज़र, मेरे से तो बहुत छोटी होंगी ये, तो इसलिए मैंने कहा कि क्यों ना हम यंगस्टर्स को भी बुलाकर सुने कि किस तरह से हमने इस एज में, क्योंकि अब यूथ जो है ना इसकी हर चीज़ चेंज हो गई है, यूथ का ट्रेंड चेंज हो गया। यूथ हमारे वाली यूथ नहीं रही कि अम्मा अब्बा ने कहा बेटा ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, हमने वो सब चीज़ें डन की। अब इनको पता है इन्होंने लाइफ में क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपनी चीज़ों को सेटल डाउन करना है। और ये शायद हमारे टाइम पीरियड में हम इतने क्लियर नहीं थे चीज़ों में। अम्मा ने कहा डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन गए, अब्बा ने कहा वकील बन जाओ, तो वकील बन गए। अब यूथ आपको बताती है बेसिकली उसने क्या करना है। और वो शायद एक जो लंबा गैप, मैं हमेशा कहती हूँ कि पेरेंट्स से जो अब की जनरेशन के दरमियान गैप आया है टेक्नोलॉजी का, उसने बहुत अवेयर किया आपको। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं फ़रियाल से। फ़रियाल, मुझे बताएं कि किस तरह से फाउंडेशन स्टार्ट की और किस तरह से इस पर वर्क करना शुरू किया। वो एक क्लिक मुझे जानना है बेसिकली, क्या क्लिक था? आई थिंक जो क्लिक है वो आई वुड जस्ट से कि वो मेरी अपनी लाइफ ही होगी। मैंने अपने इर्द गिर्द अराउंड मी जब मैंने देखा, अब आपको लग रहा है हम बहुत अगर यंग है और हमारे लिए चीज़ें चेंज नहीं, तो आई फेल्ट कि लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए जनरेशन चेंज हो गई है। नॉर्म्स, वैल्यूज़, मॉरल्स और जो हमारी आई थिंक जो हमारे ऊपर अब रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो आई थिंक वहीं मौजूद हैं। हमारे पास तरीके अब डिफरेंट है कि हमने उनसे किस तरह बेहतर तरीके से उनसे निपटना है। तो फाउंडेशन स्टार्ट करने का मेरी अपनी लाइफ थी। आई वॉज मैरिड एट दी वेरी यंग एज। और उसके बाद फिर मैंने वो जब शादी करते हैं फिर आप उस ऑब्स्टैकल्स देखते हैं, आपका ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। और उसके बाद फिर उसी बहुत यंग एज में आई वॉज अनलकी इनफ टू फेस डिवोर्स। तो
پھر میں نے دیکھا کہ ان آبسٹیکلز میں، ان طریقوں میں زندگی آپ کی کیسے گزرتی ہے اور آپ نے کیسے گزارنی ہوتی ہے، اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو امپاور. ضروری نہیں ہے کہ آپ دیر آر ٹو ویز، یا آپ وکٹم بن جاتے ہیں یا تو پھر آپ اپنے آپ کو امپاور کر سکتے ہیں اور آپ اپنی چیزوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. سو میرا مقصد بتانے کا یہی ہے لڑکیوں کو اور جتنی بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ہر چیز جو میری لائف میں اس کو پازیٹیولی لیا. سو امپاورمنٹ. اور اس کے بعد اب جو میرا بیسک جو میرا کام ہے وہ بھی یہی ہے کہ خواتین جو آتی ہیں، لڑکیاں جو آتی ہیں، ہمیں گھروں سے ایک مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے، عورتوں کو ایک دوسرے سے سپورٹ نہیں ملتی. ہم لوگ مردوں کو بہت بلیم کرتے ہیں کہ مردوں کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے گھر کی خواتین سے ہی کہیں نہ کہیں شروع ہوتا ہے. آپ گھر کی خواتین کی بات کرتی ہیں، مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ ہم جس ورکنگ انوائرمنٹ میں بات کرتے ہیں وہ خواتین میں جلس بہت زیادہ ہے. اور اس کی ریزن کیا ہے، میں آج تک اس بات کو نہیں سمجھ پائی ہوں. آپ ایک اچھے کپڑے پہن کے بیٹھیں گے تو ہماری تھوڑی زیادہ جائے گی لگ رہی ہے اور میرے سے زیادہ اچھی لگ رہی ہے. اور لٹرلی یہ ہے، مطلب لائک میں آج تک اس بات کو نہیں سمجھ پائی کہ ایسا کیوں ہے. اچھا میڈم، 2 باتیں انہوں نے کی، میں چاہوں گی کہ انہی 2 باتوں کو ہم لے کر آپ کی طرف آئیں. پہلے انہوں نے کہا کہ ریسٹرکشنز ابھی بھی ہیں، ابھی بھی ہم اکیلے گھر سے باہر نہیں جا سکتے. ہم ابھی بھی، انفیکٹ میں 2 بچوں کی ماں ہوں، میں رات کو 12 بجے گھر آؤں گی تو میری ماں مجھ سے سوال کرتی ہے کہ یہ اتنا ٹائم پیریڈ کہاں گزارا اور آپ رات کو 12 بجے گھر کیوں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، گو کہ انہیں ہر چیز کے بارے میں پتہ ہوگا کہ یہ ٹائم یہاں گزرا، یہ یہاں گزرا. ہم فون پہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ہر ٹائم، لیکن اس کے باوجود ریسٹرکشنز ہیں. آپ اس کو پازیٹیو لیں گی یا پھر آپ اس کو ایک کہہ لیں کہ نیگیٹو وے میں لے کر جائیں گی کہ ہماری کسی طرح سے کانفیڈینس کم ہوتا ہے؟ میں تو اس کو پازیٹیو لوں گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب سے میں نے بھی ہوش سنبھالی ہے، میں بھی وومن امپاورمنٹ کی ہی بات سن رہی ہوں کہ کس طرح عورتوں کو امپاور کرنا چاہیے. تو میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتی ہوں آپ کو. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو تربیت گھر کی ہے اس میں بہت سا خلا ہے. مطلب جیسے ہم بچوں کو پالتے ہیں تو بچے جو ہے، لڑکیوں کو ہم الگ سے وہ دیکھتے ہیں اور مردوں کو الگ سے دیکھتے ہیں، بیٹے کو الگ سے دیکھتے ہیں. اب بیٹی کے لیے جو چیزیں صحیح ہیں وہ بیٹے کے لیے غلط ہے، اور جو بیٹے کے لیے صحیح ہے وہ بیٹی کے لیے غلط ہے. اب دیکھیں نا، بیٹا اگر باہر جاتا ہے 10 بجے آتا ہے واپس گھر، تو بیٹی کے لیے بھی اسی طرح. ہم ایکول تربیت نہیں کرتے نا بچوں کی، تو وہ گھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے فرق. اور بچوں میں وہ کانفیڈنس، بیٹی میں وہ کانفیڈنس نہیں پیدا ہوتا. یہ دیکھ اب بھی. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب میں ارلی ایج میں اپنے بچپن کی بات کرتی ہوں تو تب بھی یہی ماحول تھا، اور اب بھی بدقسمتی سے وہ ماحول چینج نہیں ہوا. اب اس میں ہم اس کو ماحول کو برا کہیں گے یا ہم لوگوں کو برا کہیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں بچی کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ اس میں کانفیڈنس پیدا ہو اور وہ اس کو احساس ہو کہ میں ایکول ہوں، میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہوں گری پڑی. ہمیشہ خواتین کے کانفیڈنس کو ختم کیا جاتا ہے، اس کو گرایا جاتا ہے. وہ اس وجہ سے وہ ساری زندگی اس میں ڈیسیژن پاور نہیں آتی، اس میں وہ صلاحیتیں پنپ ہی نہیں سکتی. دیکھیں، اب میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ کو امپاور کرنا ہے یا آپ نے مجھے امپاور کرنا، تو اس طرح نہیں ہوتا. یہ بڑا ہی سلولی، آہستہ آہستہ یہ مطلب خاندانوں کی سوچ ہمیں بدلنی ہے، جو کہ ہمیں سوچ بدلنی، مائنڈ سیٹ بدلنا. مائنڈ سیٹ. اچھا، جیسے انہوں نے کہا، خود انہوں نے، فریال نے کہا، اور میں اس چیز کو ایسے نہیں لیتی جیسے فریال نے کہا. اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میری ڈیورس ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر 2 لوگوں کی آپس میں نہیں بنی، بجائے اس کے کہ ایک رشتے کو رگڑتے جاتے اور اسی میں زبردستی وہ جو پیرنٹس پہلے کہتے تھے نا، بیٹا بس یہی سب کچھ ہے، یہی فیملی ہے، یہی گھر ہے، یہیں پہ رہنا ہے، ایٹ لیسٹ ان کے ساتھ وہ نہیں ہوا اور انہوں نے ایک اچھا بولڈ ڈیسیجن لیا کہ ہم 2 لوگ نہیں رہ سکتے تو ٹھیک ہے ہم الگ ہو جائیں گے. اس کے بعد جو پرابلم فیس کیے ہوں گے میں وہ ضرور سنوں گی، کیونکہ میں نے بہت سارے پرابلمس اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد فیس کیے. مجھے وہ جو ایشوز آئے میں وہ آج آپ کی وجہ سے میں بھی شیئر کر لوں گی، کچھ آپ سے بھی سن لوں گی. تو میڈم مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ لکی نہیں تھی اس لیے ان کی ڈیورس ہو گئی، یا اچھا ہوا کہ وہ وقت کے ساتھ چیزیں وہیں پر رک گئیں؟ یہ باتیں تو ہمیں ختم کرنی ہے سوسائٹی میں. یہ باتیں انتہائی غلط ہیں. ایسی کوئی بات ہے، کسی کے ساتھ بھی حادثہ ہو جاتا ہے، مردوں کے ساتھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے. حادثہ تو حادثہ ہوتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی کہ میں ایک میری جو کام والی ہے وہ اکثر میرے گھر آتی تھی تو اس کا میاں اس کو مارتا تھا. ہمارے قوانین جو ہے نا وہ بھی وہ ساتھ نہیں دیتے. اور ایک دن میں نے یہ دیکھا کہ اس کو بہت ہی مارا ہے. اس نے کہا کہ مجھ سے چائے مانگی تھی اور میں نے چائے اس کو نہیں دی، تو وہ اس نے مجھے خوب پیٹا.
مجھے بہت غصہ آیا. میں نے کہا تم یہاں رکھ دو جھاڑو اور چلو میں تمہیں پولیس اسٹیشن لے کے چلتی ہوں. تو میں واقعی اس کو لے کے پولیس اسٹیشن گئی. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ وہ جو تھانے دار تھا وہ مجھے کہتا ہے کہ دیکھیں بی بی, یہ چونکہ نکاح میں ہے, میاں بیوی کا میاں اس مسئلہ کو ہے. مار سکتا ہے, میاں اس کو مار سکتا ہے, لیکن اگر آپ خلا کے لیے درخواست دے دیں تو پھر ہم ایکشن لے سکتے ہیں. اب ہم ایکشن نہیں لے سکتے, یہ میاں بیوی کے تعلقات ہیں. اچھا میں خاموش بیٹھی رہی تھوڑی دیر. تو پھر میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا دیکھیں آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی گھر میں, بہنیں ہیں, تو میں یہ نہیں چاہتی کہ میں خلا کی درخواست دے دے یا اس کا گھر ٹوٹ جائے. 4-5 بچے ہیں اس کے. میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ اس بندے کو تھریٹ کیا جائے, اس کو ذرا سمجھایا جائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات میں مانتا ہوں, تو میں وہ بندے بھیجتا ہوں. تو یقین کریں کہ اس نے بھیجے. وہ بندہ اتنا ڈر گیا کہ اس نے 8-10 سال ہو گئے ہیں وہ اس نے اپنی بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگایا. تو ہمیں سوسائٹی میں جیسے میرا لیکن میڈم یہ ہمارے نارمس تو نہیں ہے نا کہ ہم زبردستی کہیں کہ وہیں رہنا ہے. نا یو سی اب ان کے پاس جیسے وہ آئیں تو یوزلی ہوتا ہے جیسے انہوں نے یہ اسٹیپ لیا کہ انہوں نے اس کو امپاور کیا یا انہوں نے اس کی ہیلپ کی. یوزلی ہوتا ہے کہ چپ, خاموشی, بات نہیں کرنی. اٹس ناٹ اے ٹابو, اٹس ناٹ اے ٹابو. مطلب وی نیڈ ٹو ایراڈیکیٹ دس ہمارے اپنے اندر سے. آپس میں ایون خواتین کو خود شاید یہ چیز سوچنی چاہیے اور نکالنی چاہیے اپنی دماغ سے کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اور آپ نے اس کے لیے رسپونڈ کیسے کرنا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یوزلی ہم لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ چپ, ہراسمنٹ ہو, ڈومیسٹک وائلنس ہو, ابیوز ہو. انفیکٹ ہمارے پاس جو کچھ کیسز آتے ہیں جس میں بہت اسالٹ کے کیسز ہوتے ہیں, اس میں مرڈر تھریٹ کے کیسز ہوتے ہیں, اور وہ لڑکیاں آ کے ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے گھروں سے ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ خاموش, چپ, مطلب اس بات کو آپ نے باہر نہیں نکالنا. تو ہم نور مقدم کا میں نام لینا چاہوں گی, ان کے فادر کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی آج یہاں پہ, کہ جب میں ان کے کیس کو ہم فالو اپ کر رہے تھے تو میں نے وہاں پہ بہت ایک نئی چیز دیکھی. ایک فادر, ان کی مدر بھی نہیں وہاں پہ ہوتی تھی, ان کی بہن بھی نہیں وہاں پہ ہوتی تھی. وہ فادر جس طرح اپنی بیٹی کے لیے ہر جگہ جا رہے ہیں, اپنی بیٹی کے لیے وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں, اپنی بیٹی کے لیے جو کہ اس دنیا میں بھی نہیں رہی, اس کو جس طرح انہوں نے جس طریقے سے ڈیفینڈ کیا, وہ میرے لیے بہت بہت زیادہ انکریجنگ تھا. وہ میرے لیے بہت بہت پازیٹیو چیز تھی کہ ایسے فادرز بھی موجود ہیں. ان سب چیزوں کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ جب خود ڈیورس ہوئی تو کس طرح سے سوسائٹی کو فیس کیا؟ کیا سوسائٹی نے آپ کو وہ سارے نیگیٹو پوائنٹ دیے جو کہ ہماری سوسائٹی دیتی ہے؟ کیا آپ ان سب چیزوں سے گزری یا ایسا نہیں ہوا آپ کے ساتھ؟ نہیں, ایسا ہوتا ہے, ہوا, لیکن میں نے اس کا اتنا افیکٹ نہیں لیا. سیکنڈلی کہ اتنی سپورٹ, اٹس انٹائرلی آئی تھنک یور ڈیسیژن. تو میں کہوں گی کہ اچھا بھی تھا, برا بھی تھا, اور آپ کے پاس, لیکن جو میرے پاس لڑکیاں آتی ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ میں ان کو کہوں گی کہ اگر آپ کے گھر میں لڑائی ہو گئی ہے تو دس از اے ویری گڈ تھنگ. نو, آئی ول ناٹ انکریج یو. دیر آر سرٹن پوائنٹس, دیر آر سرٹن ریزنس جہاں جو ایک لمٹ تک پہنچ جائیں, اس کے بعد تو میں کبھی بھی کسی لڑکی کو یہ نہیں کہتی. انفیکٹ اگر کسی کے فائنینشیل مسئلے ہیں لڑکیوں کے جیسے ہوتے ہیں, خواتین کے ہوتے ہیں, اور ان کے ابیوز ہوتا ہے, وائلنس ہوتی ہے ان کے گھروں میں, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جاؤ جا کے کورٹس میں چلے جاؤ, جسٹ ڈو اٹ. ہم ان کو پہلے پرابلمس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو ٹائم دینے کی کوشش کرنی چاہیے میرے خیال سے. اور اگر آپ ہر چیز کر لو اور اس کے بعد بھی اف اٹ ڈزنٹ ورک آؤٹ تو پھر آئی تھنک کہ میڈم جیسے میں نے ابھی ان سے بھی بات کی, میں اسی بات کو لے کر آگے چلوں گی کہ ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے اور ہماری سوسائٹی میں یہ کہا جاتا ہے کہ طلاق لے کے تو کسی صورت نہیں آنا گھر, ٹھیک ہے, خدا نہ خواستہ اس کو طلاق ہو جائے گی تو اس کی چھوٹی بہنوں کی شادیاں نہیں ہوں گی. اگر یہ اچھے کپڑے پہن کر بھی بائی جائیں گی تو لوگ کہیں گے دیکھو اس کو تو طلاق ہوئی بھی, کس طرح کے کپڑے پہن کے گھوم رہی ہے. انفیکٹ میرے ساتھ یہ ہوا کہ یہ دیکھو یہ بیوہ ہے, ینگ بیوہ ہے, اس کو تو تمیز ہی نہیں ہے کسی چیز کی. باقی چھوڑے, مجھے تو سوشل میڈیا پہ اتنی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. آئے دن میرے پہ سوشل میڈیا پہ ایک محاذ کھلا ہوا ہوتا ہے کہ میڈم کے ہسبینڈ نہیں ہے اور میڈم کی حرکتیں چیک کریں یہ ذرا. تو میں نے لاسٹ ٹائم بڑے اعلان سے کہا لوگوں کو کہ ٹھیک ہے جا کے الامیہ پہ مقدمہ کر دیں, اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو لائک سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہماری سوسائٹی کب بدلے گی اور کس طرح سے یہ سب چیزیں بدلیں گی. دیکھیے ہم ہی نے بدلنا ہے, اس سوسائٹی کو مائنڈ سیٹ ہم ہی نے بدلنا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم خواتین کو امپاور کر دیں گے, امپاور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سیلف کانفیڈنس ہو, اس میں خود اعتمادی آئے,
اس میں ڈیسیژن پاور ہو. اور یہ تربیت جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے, پیرنٹس سے شروع ہوتی ہے. تو یہ ہمیں, تو ہم پیرنٹس کا ہی تو ڈسکشن کر رہے ہیں. پیرنٹس ہی تو کہتے ہیں کہ چپ رہو, بات نہیں کرو, خاموشی اختیار کرو. تو یہ مسئلے تو ہمیں گھر سے آ رہے ہیں. وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. ہمیں اس سے آگہی, یہ ہے اویئرنیس تو آئی ہے, لوگ بات کرنے لگ گئے ہیں اس پہ, اور وہ اچھا برا وہ سوچتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہماری جو بڑے شہروں میں خواتین ہیں ان میں ہی دیکھیں ایجوکیشن سے ہی اویئرنیس آتی ہے. سب سے پہلا ہتھیار تو ایجوکیشن. جب آپ ایک خواتین کو ایجوکیٹ کریں گے تو اس میں اویئرنیس آئے گی, انہیں اپنے حقوق کا پتہ چلے گا, انہیں اپنے فرائض کا پتہ چلے گا. اس کے بعد ہی, اور دوسری بات یہ ہے کہ معاشی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے, کیونکہ وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے نا, جدی کوٹھی چ دانے اودے کملے بھی سے آنے. تو یہ ہے نا کہ جتنا وہ مضبوط ہوگا معاشی طور پہ تو اس کی بات بھی سنی جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سوسائٹی میں مفاہمت کے ساتھ ہمیں جینا ہے. ہمیں یہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف, یہ میں تو کبھی تقسیم نہیں کرتی عورت اور مرد. دیکھیں مرد بھی برے ہوتے ہیں, یہ سوچ کا تعلق ہے نا, مائنڈ سیٹ کا تعلق ہے. عورتوں میں بھی ہوتا ہے, مردوں میں بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ جب تک ہم بدلیں گے نہیں, اور وہ چینج آتا ہے, یہی میں نے آپ کو بتایا کہ ایجوکیٹ کریں. ہماری کتنی خواتین ہیں جو پڑھی لکھی ہیں, اور کتنی خواتین ہیں جو اشرافیہ سے تعلق رکھتی ہیں یا جنہیں اویئرنیس ہے. ہماری تو بہت زیادہ عورتیں جو ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے اپنے حقوق کا. انہیں تو صرف یہی تربیت دی جاتی ہے کہ آپ شوہر ہی بادشاہ ہے, وہ جو کہے آپ نے وہ کرنا, جو جس طرح کہے آپ نے اس طرح رہنا. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ایک یونٹ بنتا ہے جب شادی ہوتی ہے, ایک فیملی بنتی ہے, انہوں نے بچے پیدا کرنے ہیں, انہوں نے اس کو لے کے آگے جانا ہے, تو یہ دونوں پہ ایکول حقوق ہونے چاہیے. ہم تو اپنی سوسائٹی کی بات کریں گے نا, جیسے اسلام نے ہمیں دیکھے کتنے حقوق دیے ہیں, لیکن ہم ان کو بھی فالو نہیں کرتے. جیسے جائیداد میں حصہ ہے یا وراثت نامے کا کیس کر لیں آپ ایک دفعہ, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ عدالتوں کے کیسے چکر لگاتے ہیں. آپ سکسیشن کلیئر کرنے جاتے ہیں, آپ کو لگ پتہ جاتا ہے کہ سکسیشن کلیئر کیسے کرنا ہے. لیکن جی میں کہتی ہوں کہ پلیز اپنی حق کے لیے آواز اٹھائیں. میں نے ابھی اپنا سکسیشن کلیئر کرایا, بہت ایزی وے ہے. اگر آپ کے اسپیشلی آپ کو ایک کال کرنی ہے, سب سے پہلے اب گورنمنٹ نے یہ سہولیات دی ہوئی ہیں. آپ نے یہ بات چھڑی تو میں نے کہا جو خواتین گھر بیٹھی ہیں ان کو میں اویئر کر دوں. سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل نمبر سے ایک ٹول فری نمبر ہے, اس پہ کال کریں. وہ آپ کو ساری گائیڈنس دیں گے. وہاں پر وکیل موجود ہوتے ہیں, وہ آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ آپ وراثت کس طرح سے کلیئر کرا سکتے ہیں, آپ کے وراثت نامہ کیسے کلیئر ہوگا, آپ کس کورٹ میں جائیں گے, کون سا کورٹ آپ کا کیس لے گا, کیا ڈیٹیلز ہیں. گورنمنٹ نے آپ کے لیے یہ سہولیات بہت آسان کر دیا. خدا را اپنا وراثت نامہ آپ نے نہیں چھوڑنا, نہ خود کا نہ اپنے بچوں کا. یہ بچوں کا بھی حق ہے اور آپ کا بھی ہے. یہ آپ کے لیے چیزیں بہت ایزی ہوں گی. اور پھر خواتین اس سے بھی امپاور ہوتی ہیں کہ آپ نے جیسے بات کی, آپ معاشی طور پہ جب مضبوط ہو جائیں گے تو آپ اپنے بچوں کو بھی لے کر چل سکتے ہیں, اپنے آپ کو بھی. وہ جو ایک عدم برداشت ہے معاشرے میں وہ کم ہو جائے گی. عدم برداشت کیسے کم کریں گے؟ بہت زیادہ. میں عدم ایسے مطلب پیشنس نہیں رہا آپ لوگوں میں. میں تھوڑا اس طرح سے چیزیں سمجھا دیتی ہوں. دیکھیں پیشنس آپ کی جہاں تک بات ہے میں اس سے اگری کروں گی کہ ہماری جنریشن میں نا اور ہمارے اس میں کم ہے, اور ہم سے جو اگلی ان میں تو ہے ہی نہیں. فیکٹ, تو یہ بھی فیکٹ ہے, بھی نہیں ہے. اور ان کے تو آئی تھنک کہ تھوڑا سا یہاں پہ پیرنٹس اسی چیز سے ڈرتے ہیں میرے خیال سے کہ بے قابو نہ ہو جائے, ہاتھوں سے باہر نہ چلی جائے, کیونکہ ہمیشہ وہی سننا پڑتا ہے ہم لوگوں کو کہ بچوں پہ اتنا زیادہ, لڑکیوں پہ زیادہ لڑکیوں پہ دبدبہ رکھا اسی جاتا ہے کہ کہیں یہ ہاتھوں سے باہر نہ ہو جائے. تو دیکھیں خوف کا عنصر ہے نا, پیرنٹس میں بھی, سوسائٹی میں بھی, ہر جگہ. سوسائٹی میں میڈم خوف ہے. لائک میری بچی 2 سال کی ہے, میں اپنی دونوں بیٹیوں کو اگر وہ ڈور اسٹیپ سے باہر جائیں گی تو شاید میں بہت تیزی میں بھاگتی ہوئی جاؤں گی کہ بچے کہاں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب 2 سال کے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں. ہراسمنٹ کے کیسز اتنے زیادہ ہیں اور باقی ایشوز اتنے زیادہ ہیں. ہم تو شاید 10 12 سال کی عمر میں باہر گلیوں میں کھیلتے تھے, ہمارے پیرنٹس پوچھتے ہی نہیں تھے کہاں. بٹ قصور سمویئر ان کا بھی نہیں ہے. واقعی میں اسلام آباد سے ہم نمبرز نکالیں اگر یہاں سے کرائم ریٹ, یہاں پر جو بھی جس بھی چیز کا ہم ریٹ نکالیں, یہاں پہ ریپ کیسز, یہاں پہ مرڈر کے کیسز, یہاں پہ تو اٹس نو ویئر سیف فار وومن. بالکل میں میڈم سے نیکسٹ سوال کر لیتی ہوں. میڈم مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں اکثر کہا جاتا ہے اس فیمیل کے کپڑے ایسے تھے اس لیے یہ ہراس ہوئی ہے, اس نے خود دعوت دی ہے. کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس نے خود دعوت دی ہے, یا پھر وہی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں ابھی بھی یہ سب چیزیں ہیں؟
دیکھیے ہمیں جب ہم مضبوط ہوں گے، جب ہمارے خیالات پختہ ہوں گے، جب ہم معاشی طور پہ آزاد ہوں گے، جب ہمارے اندر اویئرنیس ہوگی، جب ہمیں اپنے حقوق کا پتہ ہوگا، پھر لڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے. لوگوں کا کیا، لوگ تو کہتے رہتے ہیں. سوسائٹی کے پریشر کو نہیں لینا چاہیے، ہمیں بہت سمجھداری سے آگے بڑھنا چاہیے. وہی میں امپاورمنٹ کی بات کر رہی. اب ہم بات فریال کی بھی NGO ہیں، تو وہ میں بات کروں گی کہ جیسے پاکستان گرل گائیڈس ہے. جی ہم بچوں وہاں 6 سال سے جونیئر گائیڈ سے سینئر گائیڈ، تو وہاں بچیوں کی تربیت ہی اس طرح کی جاتی ہے کہ انہیں سیلف گرومنگ کی جاتی ہے. ان میں ڈیسیژن پاور، اس میں کوئی نیگیٹو چیز نہیں سکھائی جاتی. انہیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ مشکلات میں آپ نے کس طرح اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، کس طرح آپ نے آگے لے کے چلنا ہے. اور جب یہ نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی تو کسی میں بھی دیکھیں، ایک بچی جو ہے جب آپ اس کی تربیت کر دیتے تو کتنے لوگوں پہ وہ اثر انداز ہوتی ہے. اسی طرح میں ایک مثال آپ کو ضرور دوں گی اسی عدم برداشت کی، کہ میں نے میری ابھی ایک ریسنٹلی کتاب آ رہی ہے گائیڈنگ پہ. اس میں نے ٹرینرز کے انٹرویوز لیے ہیں، اور ایک ٹرینر کا میں نے انٹرویو لیا جو لاہور کے پاس ایک گاؤں مضافات میں گاؤں ہے، وہاں رہتی. اچھا، وہاں کے مرد جو ہے وہ سارے نشئی تھے اور خواتین کام کرتی تھیں. اب یہ ہے کہ اس گائیڈ نے اپنے گاؤں کا پورا ماحول بدلا، اور بدلا صرف بچیوں کی وجہ سے. انہوں نے بچیوں کی تربیت کی، بچیوں نے اپنی ماؤں کو سمجھا. بلکہ بعض گھروں میں یہ تھا کہ خواتین ناراض ہو کے گھر چلی گئی، بچے شوہر نے رکھ لیے. اب وہ بچوں کے تھرو انہوں نے باپ کو سمجھایا، باپ اپنی بیوی کو لے کے آیا، اور اس طرح ماحول چینج ہوا. بالکل ٹھیک. یہ ہم بات کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد وقت ہوتا ہے روز اسپیشل میں بریک کا. اس کے بعد واپس آئیں گے اور ہم بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آلرائٹ جی، ویلکم بیک ایک دفعہ سے پھر روز اسپیشل میں. آج ہم بات کریں کہ خواتین میں کیسے ہم خود اعتمادی پیدا کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ امپاور ہو سکتے ہیں. اچھا، ہم بات دوبارہ فریال سے شروع کریں گے. پہلے تو ہم پوچھتے ہیں کہ فریال، جب آپ نے فاؤنڈیشن بنائی تو وہ کیا سوچ کر بنائی تھی، اور اس میں آپ کیا کام کر رہے ہیں بیسکلی. اور اس کے بعد ہم میڈم سے پوچھیں گے کہ میڈم کی فاؤنڈیشن جو ہے جس کے ساتھ میڈم کام کر رہی ہیں وہ کیا کام کر رہی ہے بیسکلی. اچھا، ہماری فاؤنڈیشن جو ہے وہ چھوٹے سے لیول سے سٹارٹ ہوئی تھی. بہت جیسے ہم لوگ ایک گروپ تھا جسے میں نے سٹارٹ کیا تھا، اس میں ہم لوگ چھوٹا سا گروپ بنا کے، جیسے ہمارے آس پاس سوشل ایشوز ہیں ہم نے وہاں سے شروع کیا تھا. ہمارے آس پاس جس طرح بہت سارے لوگ ہیں ہو آر فوڈ ڈپرائیوڈ، کھانا بہت شارٹیج یہاں پر ہمارے آس پاس ہوتی تھی، اور کچھ لوگ بھوکے بیچارے سو جاتے تھے اور ہمیں سننے کو ملتا تھا. تو ہم لوگوں نے وہاں سے فوڈ ڈرائیو سٹارٹ کی پہلے، اور پھر ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کو لے کے آئے کپڑوں میں، اور ہم لوگوں نے بڑھاتے گئے اپنے گروپ کو. اینڈ اس کے بعد وہ گروپ بڑھتا گیا، ہمارا ایریا بڑھتا گیا. اور اس کے بعد پھر اب ونٹرز میں ہم نے بلینکٹ ڈرائیو سٹارٹ کی، اور اس طرح ہم لوگوں نے اپنے چھوٹے سے لیول پر اس کو سٹارٹ کیا. پھر مجھے لگا کہ نہیں، یہ جتنا زیادہ کرو اتنا زیادہ آپ کو نہ نظر آئے تو آپ کو کوئی بھی نہیں نظر آتا کہ کسی کو ضرورت نہیں ہے. لیکن جب آپ ضرورت مند والی آنکھ سے دیکھو تو یہ ختم نہیں ہوتا. آج سے 2 سال پہلے سے یہ شروع ہوا تھا، اور یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ہمارے ارد گرد آس پاس اتنے نیڈی لوگ ہیں جو ہم سے نظر انداز ہو جاتے ہیں یا ہم کر دیتے ہیں. اسٹارٹنگ فرام یور اون فیملی، ہماری فیملیز میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، فائنینشیل ہو سکتی ہے، مورل ہو سکتی ہے. تو اس طرح ہم نے اسٹارٹ کیا. لیکن اب انشاءاللہ آگے ہم لوگوں نے پھر کیمپس بنائے، موبائل کیمپس ہوتے ہیں، ایجوکیشنل کیمپس تھے، وہ ہم چھوٹے چھوٹے ایریاز میں لے کے گئے. پھر ہم لوگوں نے تھوڑا بہت فلڈ پہ کام کیا، اور اب ہم لوگ انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ پروجیکٹ ہے وہ ہمارے کہ ہم نے میڈیکل کیمپس ہیں جس میں خواتین کا ایک سیگمنٹ ہے، ٹیئرز ہیں، پھر اس میں مردوں سے بھی ہے ریلیٹڈ، اور پھر اس میں بچوں سے ریلیٹڈ ہے. تو وہ ہم موبائل کیمپس لے کے ڈفرینٹ علاقوں میں جائیں گے انشاءاللہ پاکستان میں. اینڈ ہم اب اس کی تیاری کر رہے ہیں. ہم اس کے ڈونیشنز ابھی اور زیادہ ریز کریں گے، اور جیسے ہمارا ایک اپنا اچھا ہمارا ریز ہو گیا جب، تو انشاءاللہ وی ول اسٹارٹ ورکنگ آن دیٹ. اوکے میم، ہم آتے ہیں اب آپ کی طرف کہ کس طرح سے آپ خواتین کے لیے ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں. وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، لیکن کیا ایسی چیز ہے جو دوسری چیزوں سے ڈفرینٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟
سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کو اپریشیٹ کروں گی کہ آپ بزدل نہیں ہیں. آپ نے فریال نے جس طرح اپنے حادثے کو بہت پازیٹیو لیا, اس نے بلکہ یہ ہے کہ دوسروں کی خدمت کے لیے ایک این جی او بنائی ہے, اور اس کے لیے اسی طرح آپ نے فیس کیا جس طرح آپ بتا رہی ہیں. تو یہ تو میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ سوسائٹی کے لیے رول ماڈل ہے. اسی طرح ہمیں اپنے اندر اعتماد پیدا کرنا ہے, ہمیں کسی سے نہیں مانگنا, ہمیں اپنے حق کے لیے خود لڑنا ہے. اب یہ میں اپنے کام کی طرف آتی ہوں, تو میں بھی جب گرد و پیش میں کسی خاتون کے ساتھ کچھ ایسا ناہموار واقعہ دیکھتی ہوں تو آٹومیٹیکلی میرا تو خون کھول اٹھتا ہے, میں اس کے ساتھ چل پڑتی ہوں. میں ایسے کئی بے شمار واقعات اگر آپ سننا چاہیں تو میں سناتی چلی جاؤں گی. تو ہم لوگ کرتے. اب سب سے پہلے میں ذکر کروں گی پاکستان فیڈریشن آف یونیورسٹی وومن. یہ ہماری پڑھی لکھی خواتین, کم از کم اس کا ممبر بننے کے لیے آپ کو گریجویٹ ہونا ضروری ہے. سب پروفیسر اور پرنسپلز اور اس طرح. ٹھیک, اس میں اور یہ پرنسپل پروفیسرز جو ہیں یہ کیا رول پلے کرتے ہیں اس کے بعد, ممبر بننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ممبرز, یہ ہماری منتھلی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں ہم طے کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم یہ ہے کہ کسی سے کوئی امداد نہیں لیتے, ہم اپنے خود سے پیسے جمع کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی اسکول, ظاہر ہے وہ سب کا ٹیچرز ہیں, سب کا تعلق اسکولوں سے ہے, کالجز سے. تو اس میں یہ ہے کہ جو بچی اپنی فیس ادا نہیں کر سکتی یا وہ پڑھنے والی بچی ہے تو ہم ان کو اسکالرشپ دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اویئرنیس پیدا کرتے ہیں, اور جو بھی ملک میں جیسے سیلاب ہے, فلڈ ہے, تو اس کے لیے بھی ہم خود سے جیسے کپڑے جمع کیے, ہمارے گھر میں ہی بے شمار وافر چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ہمیں جمع کر کے دیتے ہیں. پھر بی پی ڈبلیو کا میں ایک ابھی ریسنٹلی سکسیس سٹوری آپ کو سناتی ہوں کہ امپاور کرنے کے حوالے سے, کہ بی پی ڈبلیو ایک جیسے نام ہے, نام سے ظاہر ہے بزنس اینڈ پروفیشنل وومنس. تو یہ راول ٹاؤن میں اس کا ایک ادارہ ہے, ان کی اپنی بلڈنگ ہے. تو اس میں ہم خواتین کو کمپیوٹر کی تعلیم بھی دیتے ہیں, ہم اس میں سلائی سینٹر بھی ہے, سلائی سکھاتے ہیں, اور اس کے بعد جب بچیاں سلائی سیکھ جاتی ہیں تو ہم ان کو ایک مشین بھی ڈونیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے پروجیکٹ جو ہے, مطلب اسکل ایجوکیشن پہ بیسکلی کام کر رہے ہیں آپ لوگ, ایجوکیشن میں بھی اور اسکل سکھانے میں بھی. اسکل سکھانے میں بھی. اس میں ابھی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی پچھلے ہفتے ایک مینا بازار کا انعقاد کیا, اور مینا بازار میں یہ ہوتا ہے کہ جو بزنس کرتی ہیں خواتین ان کے کام کو سامنے لایا جائے نا, سراہا جائے, لوگوں تک پیش کیا جائے. اس میں ایک خاتون کو میں جانتی تھی کہ وہ بریانی بہت اچھی بناتی تھی, تو میں نے اسے کہا کہ آپ مینا بازار میں اسٹال لگائیں. اب اس نے جو اسٹال لگایا, اور وہ اتنی اعلیٰ وہ تھی بریانی کہ وہ سب لوگوں اس کو کھایا اور پیک کروا کے لے کے گئے, اور اس کے بعد مسلسل اس کو آرڈر آ رہے ہیں. اچھا, گڈ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بی پی ڈبلیو کی ایک سکسیس سٹوری ہے کہ وہ اس کا بزنس چل پڑا. مجھے 3-4 فون آیا کہ اس خاتون سے بات کرائیں, ہم نے اس سے بریانی بنوا دی. تو یہ دیکھیں, ہم سپورٹ کر سکتے ہیں نا, ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے خواتین کو. اور اس کے علاوہ پھر جیسے میں نے ذکر کیا ہے پاکستان گرل گائیڈس, اس میں اپنی بچیوں کو بھیجنا چاہیے. اس میں تو گرومنگ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ہم اس طرح لیکچر نہیں ہے, پڑھاتے نہیں ہیں, بلکہ یہ ہے کہ کام کرنے کے حوالے سے ہم آگے چلتے ہیں. بچیوں کو ہم باقاعدہ سکھاتے ہیں. پھر اگر انہیں کسی چیز کی کوئی شکایت ہو تو ہم ان کو ملواتے ہیں کہ آپ نے کس طرح شکایت لے کے جانی ہے اور کس سے آپ نے شکایت کرنی ہے. ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. ان میں ایک گروپ بنا دیتے ہیں, جیسے 5-6 لوگوں کا گروپ ہوتا ہے, پیٹرول اس کا نام. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لیڈر ہوتی ہے, وہ لیڈر جو ہے وہ ان کو لے کے چلتی ہے. اس میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, اور لیڈر بدلتے رہتے ہیں. اس میں مختلف لڑکیوں کو موقع ملتا ہے, بولنے کا موقع ملتا ہے, بات کرنے کا موقع ملتا ہے, کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. پھر ان کو یہ ہوتا ہے بجٹنگ سکھاتے ہیں. جیسے ہمارے کیمپ ہوتے ہیں, تو کیمپوں میں بھی ہم بچیاں جو ہے نا وہ خود سے اپنے کام کرتی ہیں کہ ہمارے پاس اگر چیزیں نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں, تو ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے, کس طرح اس کو. پھر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ زلزلہ آیا ہے تو ہماری بچیاں جو ہیں وہ سب سے آگے تھی ہاسپٹلس میں, اور بیماروں کی کووڈ کے دوران بھی. تو یہ ہم پریکٹیکل بچیوں کو سکھاتے ہیں. اور وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کل کی بچی جو ہے, آج کی بچی کل کی ماں ہے.
تو وہ اگر ہم ایک بچی کو ایجوکیٹ کریں گے, اس میں کانفیڈنس پیدا کریں گے, تو وہ آپ یقیناً معاشرہ بدلے گا. میں اس بات سے میڈم آپ کی ایگری کرتی ہوں, اور میں فریال کی بات سے بھی ایگری کرتی ہوں کہ یہ کانفیڈنس آپ کو آپ کی فیملی دیتی ہے. میں تو اعلاناً اپنے ابا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ مجھے ریڈیو چھوڑا ہے, اور میں نے جا کے آڈیشن دینے کے بعد کلیئر کرنے کے بعد میں نے پروگرام شروع کر دیا. اگر وہ ایک اسٹیپ, میں جس فیملی سے میرا تعلق ہے, میرے فیملی میں میرے علاوہ کوئی میڈیا سے نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور میں پہلی بندی جو میڈیا میں آئی, اور اس کے بعد میں نے اتنے سارے اپنے کہہ لیں کہ کامیابیاں طے کرتے ہوئے میں ٹی وی چینلز پہ بھی آئی, اور بہت سارے کام کیے, میں نے سوشل میڈیا کے بہت سارے کام کیے. تو اس پہ مجھے اکثر میں اپنے ابا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تھینک یو, آپ نہ ہوتے تو میں یہاں تک نہ آتی, اگر آپ نے ایک اسٹیپ بولڈ نہ لیا ہوتا. اور پھر اس کے بعد میں فراز, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, کہ میں اس کا بھی ایک تھینک یو کرتی ہوں, کیونکہ فراز مجھے ٹی وی تک نہ پہنچاتے تو شاید میں نہ کرتی. میری فیملی, جب میرا پہلا شو ایئر گیا, میں نے اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا تھا, اور جب ایئر گیا میں نے اس دن بتایا کہ آج میرا پہلا شو ہے, تو پلیز دیکھ لیجیے. تو یہ والے پرابلمس, اگر آپ کو آپ کے گھر سے اعتماد نہیں ملے گا تو خواتین کچھ نہیں کر سکتی. تو بیسکلی یہ آپ نے جو اعتماد ہے پہلے اپنے گھر سے دینا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آگے آگے اسٹیپ فارورڈ جو ہے وہ بچیاں کیسے لے سکتی ہیں. تو اسی طرح سے فریال کا بھی ایک اسٹیپ ان کے اپنے گھر سے تھا, تو انہوں نے اچھا, آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو, میں آپ کو بہت زیادہ سلوٹ ہی کروں گی, کیونکہ یہ بہت اپنے اندر ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلی چیز ہے, آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کی پازیٹیو سائڈ ہے تو اس کی ایک نیگیٹو سائڈ بھی ہے. ہمارے یہاں پہ خواتین زیادہ تر یہ ہوتا ہے, انہوں نے اپنی حالت بگاڑ لیتی ہیں, وہ سمپتھی گین کرتی ہیں جگہ جگہ بیٹھ کے, ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا, ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا, اور وہ پھر اپنے آپ کو بیچارگی, یو نو, وہ زیادہ تر میں نے تو ایسی دیکھی ہیں. تو آپ جیسی جو عورتیں ہیں یا لڑکیاں ہیں نا, آئی مین آئی وڈ سلوٹ یو فار اسٹینڈنگ اپ فار یور سیلف. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دیٹ از, اگر وہ آپ کے اپنے اندر نہیں ہے, وہ کوئی نہیں جگا سکتا. نو بڈی کین, یو نو, وہ آپ کے اندر جو ایلیمنٹ نہیں ہے تو آپ کو کوئی نہیں کر سکتا. یہ ایک اور چیز بھی ہے, بڑی پیاری بات کی ہے فریال نے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, جب آپ ایک بیٹی ہوتی ہیں تو آپ کی سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے, پھر جب آپ ایک بیوی ہوتی ہیں آپ کی سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیکن جب آپ ماں ہوتی ہیں تو آپ دنیا کی ہر چیز سے لڑ جاتی ہیں. میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں. آج میں بڑے اعلان سے کہتی ہوں کہ میں اگر ریشمل بریرہ کی ماں ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ایک مدر نے اس سوسائٹی سے کیسے لڑنا ہے, کس طرح اپنے بچوں کو آگے لے کے چلنا ہے, اور اس سوسائٹی کی آنکھوں میں آنکھیں کیسے ڈالنی ہیں, یہ ماں کو پتا ہوتا ہے. اور آپ میری بات سے بالکل سیکنڈ کریں گی میرے خیال میں کہ ماں کو پتا ہے ماں نے کیا کرنا ہے. بالکل بالکل, میں کہتی ہوں ماں پہلی درسگاہ ہے. ماں اگر مضبوط ہے تو وہ ظاہر ہے اس کے بچے بھی مضبوط ہیں. اور ہم جیسی خواتین کو باہر نکل کر ہم دوسری خواتین جن کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں یا جن کی پابندیاں ہیں, ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اب فیض الاسلام کا ایک اسکول ہے, بچیوں کا اسکول ہے, تو اس کی پرنسپل سے ایک دفعہ میں بات کر رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ یہاں اس علاقے میں مضافات میں یہ روات کے قریب ہے, تو انہوں نے کہا یہاں بھی, اب یہ دیکھیں کہ بڑے شہروں کے یہ مضافات ہی ہیں نا, کوئی بہت دور تو نہیں ہے, تو کہتے ہیں کہ ہمیں جس طرح مدرس کو یا فادرس کو ہمیں کنونس کر کے بچیوں کو ہم لاتے ہیں, ہم گھروں میں جانا پڑتا ہے ہم ان کو. وہ کہتے ہیں کہ جتنے پیسے ہم نے اس کی فیس پہ یا پڑھائی پہ لگانے, ہم اس کو جہیز خرید کے اس کی شادی نہ کر دیں. مطلب یہ مائنڈ سیٹ ہے نا, مائنڈ سیٹ بدلنا ہے کہ جتنا ہم مرد کو مضبوط کرتے ہیں اتنا ہی بیٹے کو مضبوط کرتے ہیں, اتنا ہی ہم بیٹی کو مضبوط کریں تاکہ وہ فیس کر سکیں. اب سب کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ کیا حادثہ, جیسے آپ کے ساتھ حادثہ ہو گیا, تو اس طرح اگر حادثہ ہو گیا تو کیا وہ بیچارگی کی زندگی گزارے گی, یا وہ اپنے بچوں کو پھر وہ کیا دے گی, کیا اعتماد دے سکتی ہے. تو ہمیں خود آگے بڑھنا ہے, اور بڑی ہی اس میں کوئی لڑائی جھگڑا یا نیگیٹو بات نہیں ہونی چاہیے. بس ایکول اپنے اختیار کو جاننا بھی چاہیے, اور اسے اس کے حصول کے لیے کوشاں بھی رہنا چاہیے. اور جو کہ آپ یہ کوشش بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. ان کی والی بات ہے فریال کی کہ بیچارے نہ بن جائیں, زندگی میں بیچارگیاں ختم کریں. اور میں تو ہمیشہ اس کے لیے پوائنٹ کہتی ہوں, میں نے اکثر ایسی اپنے بعد ایسی بہت ساری خواتین کو دیکھا تو میں انہیں کہتی ہوں خدا کا واسطہ ہے موت کی مٹی اپنے اوپر سے اتاریں اور کچھ نیکسٹ سوچیں اپنے بارے میں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, جیسے میڈم نے بتایا گھر بیٹھ کے آپ سلائی کڑھائی کریں, آپ پارلر اچھا بنا لیں, سیلون بنائیں, این جی او کے ساتھ کسی کے ساتھ منسلک ہو جائیں تاکہ آپ کو یہ گھر میں کھانے بنائیں. اب تو آن لائن اتنا بزنس چلتا ہے, آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. جو اگر ہم نیچے ہماری جو خواتین ہیں جو بہت زیادہ اس سے گزرتی ہیں, میں ان کو کہوں گی کہ اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے آپ کو اسکل اپنا لیں پلیز.
کمانا کہ صرف آپ کا ایجوکیشن سے بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کے پاس بہت سارے ایسی جگہیں ہیں، اسکل سینٹرز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کو اپنے اندر ایکسپلور کرنا ہے. وہ اگین آپ کے اپنے اندر سے آتا ہے، وہ اپنے اندر سے نکالنا ہے. تو بیسکلی وہ اپنے اندر کا اعتماد جگانا ہے آپ کو. جب تک وہ اعتماد نہیں جاگے گا آپ کے اندر کا، آپ ایک مضبوط شخصیت نہیں بن سکتے. قصور نہیں ان کا. آئی تھنک ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ نے ایک مرد ہمیشہ آپ کی زندگی کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہے گا. پہلے آپ کا گارڈین آپ کا باپ ہے، اور اگر خدا رکھے آپ کا باپ نہ رہے تو پھر آپ کا بھائی ہے، بھائی نہیں ہے تو پھر آپ کا شوہر ہے، پھر آپ کا بڑھاپے میں آپ کا بیٹا ہے. تو میرے خیال سے یہ جو ہم لوگ ایک دوسرے کو، اپنی خوشی کو ایک دوسرے کے پہ اس کا بوجھ ڈال دیتے ہیں نا، لیکن وہ بہت، آپ کی بات کو میں اتفاق بھی کروں گی، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں فیل ہوتا ہے کہ یہ میل ڈومینیٹ سوسائٹی ہے، ہم اس کو کسی طرح سے ڈینائی نہیں کر سکتے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک شیلٹر کی ضرورت ایک عورت کو ہمیشہ ہے. یہ ہماری سوسائٹی میں، یہ ہماری سوسائٹی ڈیفینیٹلی ہے، وہ ہے. میں اس کو نہیں کہوں گی، وہ ہمارے ریلیجس فیکٹر بھی ہے، اور میں اس کو قطعاً اگنور نہیں کرنا چاہوں گی. ہمیں اپنی جو نارمز ہیں، ہمارا جو ویلیوز ہیں، اس کے اندر رہ کے اپنی ریلیجس ویلیوز کو کنسیڈر کرتے ہوئے یہ سب کچھ کرنا ہے، اور وہ بیلنس برقرار رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل وہ ہو جاؤ بلنٹ ہو جائے. میم شیلٹر کی ضرورت تو ہے. چلے اب اس میں آ جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہاں، مطلب انہوں نے کہا کہ ایک شیلٹر جو ہے وہ آپ کا بیٹا بھی ہے، تو میرا تو نہیں ہے، میری تو 2 بیٹیاں ہیں بھائی الحمد للہ. تو اس کا مطلب ہے ہم تینوں مل کر جو ہے وہ، تو میں اپنی بیٹیوں کو بھی کہتی ہوں بیٹا ہم تینوں نے مل کے طوفان ڈالنا ہے دنیا میں، اور ہم طوفان ڈالنے آئے ہیں. یہ کانفیڈینس دیں اپنے بچوں کو، وہ سکھائیں. میری بیٹی کبھی روتی ہے تو میں اس کے آنسو صاف کر کے کہتی ہوں بیٹا رونے نہیں آئے دنیا میں، فیس کرنے آیا. 2 سال کی اس کو کیا پتا ہوگا کہ فیس کرنا کیا ہے، بٹ یہ میں ابھی سے سکھا رہی ہوں اس کو، شاید وہ اس بات کو ابھی سے سیکھے. تو میڈم شیلٹر کی ضرورت تو ہے. اب بتائیں اس کو. دیکھیے شیلٹر جو ہے نا، وہ اس کو میں تو اس طرح لیتی ہوں کہ اگر ایک عورت کو مرد کا شیلٹر چاہیے تو مرد کو بھی تو عورت کا چاہیے نا. تو دونوں مل کے یونٹ ایک چلاتے ہیں، مفاہمت کے ساتھ چلاتے ہیں. میں تو یہ مرد اور عورت میں تقسیم نہیں کرتی. میں کہتی ہوں کہ انسان ہے دونوں کی ذمہ داریاں مختلف ہیں اور رسپانسبلٹیز مختلف ہیں، تو وہ اسی طرح ہمیں مفاہمت کے ساتھ آگے چلنا ہے. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں. آپ دیکھیں دونوں کی رسپانسبلٹیز ڈفرینٹ ہے نا. فیمیل جو ہے وہ باہر بھی کام کر کے آتی ہے، گھر میں بھی کھانے بناتی ہے. میل کیوں نہیں کرتے؟ مطلب آ کے کہہ دیتے ہیں ہم بہت شدید تھکے ہیں، آج ہم نے بہت کام کیا ہے. بھائی ہم نے بھی کام کیا، ہم بھی باسز کا فیس دیکھتے ہیں. یہ کیوں نہیں ہے؟ میں چاہتی ہوں میل کھانے بھی کھائیں. انہیں بیریئرز کو تو توڑنا ہے. ہماری سوسائٹی بھی ساتھ نہیں دیتی، پیرنٹس بھی ساتھ نہیں دیتے. یہ بیریئر جو ہماری ساسیں بھی ساتھ نہیں دیتی. وہ اس ٹائم پہ فوراً کہتی ہیں میرے بیٹے کو پکا کے کھانا دے دو. مختلف ہے آج کل کی ساسیں، بہت مختلف ہیں. میڈم یہ اسلام آباد کی ہے، پیچھے جائیں تو آپ کو ویسے بھی ابھی گاؤں دیہات کی وہی سوچ ملے گی. وہ سوچ نہیں بدلی. ابھی بھی کہا جائے گا کہ چولہا تمہاری فرسٹ پرائورٹی ہے، ابھی بھی سکھایا جائے گا. دیکھیے اس لیے کہ جو ساس کی ایج ہے، اس ایج تک اس کی تربیت ہو چکی ہوتی ہے. اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے؟ وہی ہوئی ہے نا کہ آپ نے مرد جو ہے وہ برتر ہے. تو یہ آہستہ سے چینج آتی ہے، ایک دم سے معاشرے میں چینج نہیں آتی. یہ سوچ ہم لوگوں کو بدلنی ہے. ہمیں نکلنا ہے باہر، ایجوکیٹ کرنا ہے لڑکیوں کو، بچیوں کو، کسی نہ کسی طرح انہیں اسکل سکھانی ہے. یہ دیکھیں اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ این جی اوز کا بھی فرض ہے کہ وہ بچیوں کو یہ بتائیں کہ آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں. جس طرح میں نے ابھی بریانی کی مثال دی ہے کہ وہ بچیاں، عورتیں، خواتین آج کل تو بہت ہے. ہمارا نیکسٹ ٹارگیٹ ہے ہم نے اویئرنیس پروگرامس چلانے ہیں. آن لائن وہ بیچتی ہیں سموسے بنا کے، کباب بنا کے. اچھا ایک بات جو ہماری سوسائٹی میں بہت ہی میں کہتی ہوں کہ بری ہے، جو ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے، وہ یہ کہ ہم دیکھیں ایک مرد کو جب رکھتے ہیں ملازم تو اس کو ہم تنخواہ زیادہ دیتے ہیں، عورت کو ہم کم دیتے ہیں. ایک ٹیلر میل ہے تو اس کو ہم زیادہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن اگر فیمیل وہی کپڑے اسی طرح سی رہی ہے تو ہم کم دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بھی تو ہم ہی بدلیں گے نا. ہم کیسے کہہ سکتے کہ مرد بدلیں؟ یہ خواتین ہی بدلیں گی، اور خواتین ہی کو بدلنا ہے. اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں. وہ عورت جو آپ کے گھر میں کام کرتی ہے، مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ نہیں رہ رہا کہ روز گھر میں جھگڑے اور کل کے یہ سارے ماہی کے پروگرام سے ہم نے فساد سیکھے تھے. ایگزیکٹلی یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ اپنے اندر کانفیڈینس پیدا کریں اور وہ آواز جو ہے اپنی بلند کریں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو اپنے دائرے میں اور اپنے فیسلٹیز کے مطابق. بالکل. مطلب یہ آپ کے اور میرے سر پہ نہیں آنا چاہیے. گریجولی مطلب جب بھی آپ کو بہتر وہ ملے تو ضرور. اور ہماری جنریشن میں تو ابھی یہ ہو گیا کہ ہم نے باہر جانا ہے، جس کے ساتھ بیٹھو ابھی وانٹ ٹو
گو ابراڈ کہیں سیٹل ہونے جانا ہے. تو میں اس دن یہی بیٹھ کے میں نے کہا کیوں, وائی ڈو یو گائز وانٹ ٹو موو, کیوں جانا چاہتے, یہاں مسئلے بہت ہیں. تو میں نے اس دن بیٹھ کے سوچا, میں نے کہا اگر سبھی چلے جاؤ گے تو پھر مسئلے کون سالو کرے گا یہاں پر. تو جب میں بنا رہی تھی تو تب میں نے یہ سوچا کہ ہمارے پرابلمس بہت بڑے نہیں ہیں, ہمارے ملک میں جو پرابلمس ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ وہ ختم ہی نہ ہو سکیں. تو آئی تھنک ہم اپنی اپنی جگہ پر چھوٹا چھوٹا اپنا اپنا پارٹ اگر سب پلے کریں, اپنا اپنا رول صحیح ادا کریں, تو آئی تھنک یہ سب کچھ اپنی جگہ پر بہت ایزیلی آ سکتا ہے اور بہت آرام سے آ سکتا ہے. ایٹ لیسٹ ایک سیف کمیونٹی ہماری لڑکیوں کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہماری بچیوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور آئی وش کہ یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ یہ واقعی ایک سیف سوسائٹی بنے جس پہ ہم یہ ہراسمنٹ اور یہ جتنے بھی وائلنس ایشوز یہ جو ہم سب آج ڈسکس کر چکے ہیں پروگرام میں, آئی وش کہ یہ میرے بچوں کے بڑے ہونے تک یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں اور یہ ہم پاکستان میں ایک نیا رخ دیکھیں. ویسے بھی آپ لوگوں نے اتنا شدید کوئی تبدیل کر دیا تو میں چاہتی ہوں یہ ساری تبدیلی کی اویئرنیس وہاں بھی آئے, اور شاید یہ میرے تھرو آ سکتی ہیں. اسی لیے ہم ایک جو ہے اویئرنیس پروگرام کر رہے ہیں آپ کے لیے, آپ کو ہی سکھا رہے ہیں. تو آئی وش کہ اس طرح کے رول ماڈلس کو دیکھ کر آپ سمجھیں گے کس طرح سے چیزوں کو تبدیل کرنا ہے. ٹائم میرے پاس بہت کم ہے, اور وہ جو آخری ایک پارٹ ہے جو کچھ لائنیں ہوں گی اب وہ ہے کتابیں. یہ میں ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میڈم آئیں اور میں کتاب کے حوالے سے بات نہ کروں. اتنے سارے سفر نامے لکھے آپ نے, انڈیا کا سفر نامہ لکھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے حج کا سفر بھی لکھا, پھر انگلستان سے کہاں کا, آسٹریلیا کا آئی تھنک سو, یس وہاں کا سفر نامہ لکھا. تو بیسکلی یہ سارے سفر نامے اور یہ سارے سفر کتابوں کی بات نہیں کریں گے تو مجھے بہت میرا پروگرام پھیکا لگے گا. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ میں ہمیشہ ایک رائٹر کو پوچھتی ہوں کہ پہلے زمانے میں آمد ہوا کرتی تھی, ابھی بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ بالکل ہوتی ہے, آمد تو ہوتی ہے, اس سے زمانے کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں لکھنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو آپ کے اندر ہوتا ہے, آپ کے اندر کوئی نہ کوئی, میں تو کہتی ہوں کوئی بھی انسان جو ہے وہ صلاحیت کے بنا نہیں ہے, اس کے اندر ہے, اسے ڈھونڈنا ہے نا اپنے اندر کہ کیا صلاحیت ہے. اب میں تھوڑی سی مثال وہ پہلے جو ہے میں اپنی ذات کے حوالے سے دوں گی. میرے گھر میں بہت ہی کنزرویٹو ہماری بھی فیملی تھی جس میں مردوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور اس طرح. تو میں نے بہت فیس کیا. مجھے یاد ہے کہ میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے میں لڑتے لڑتے پڑھتے آگے تک پہنچی ہوں, فیس کیا ہے سب کو, سب مسائل کو. تو یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں اگر کر سکتی ہوں تو سب کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے اندر اگر آپ کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے تو آپ ضرور جائیں گے, اور یہی صلاحیت ہمیں بیدار کرنی ہے. یہی بچیوں کے اندر ہمیں صلاحیت بیدار کرنی ہے کہ آپ بہت بہت کچھ کر سکتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جہاں صلاحیتوں کو نہیں دبایا گیا وہ بچیاں کہاں سے کہاں پہنچی ہیں. تو اب آ جاتے ہیں کتاب پہ, آپ کے شوق اور ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو یہ ایک تو میری ابھی ریسنٹلی کتاب آئی ہے جو کھڑکی کے اس پار. اوکے, تو وہ بھی میں, کھڑکی کے اس پار کیا ہے؟ کھڑکی کے اس پار یہ کرونا کے حوالے سے ہے. اوکے, اچھا, اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جب کرونا میں ہم مقید ہو گئے تھے گھروں میں اور ظاہر ہے کہ خوف تھا, باہر نہیں نکل سکتے تھے, تو میں اپنی ڈرائنگ روم کی کھڑکی میری جو ہے وہ گلی کی طرف کھلتی ہے, تو میں وہاں بیٹھی رہتی تھی اور میں آبزرو کرتی رہتی تھی لوگوں کو. جو اس زمانے میں تو صرف یہ کوڑا اٹھانے والے لوگ ہی ہیں, وہ گلیوں میں پھرتے تھے اور تو کوئی نہیں تھا. تو وہ ان کو ڈھونڈتے دیکھتے تو میں بس وہ کچھ آپ بھی تھی, کچھ جگ بھی تھی. پھر میں اپنی ذات کی طرف آ گئی محلے سے. تو وہ پھر میں نے اپنی میڈم پہلی کتاب یاد ہے کون سی پڑھی تھی بچپن میں؟ بچپن میں کون سی پڑھی تھی پہلی کتاب؟ ہمارے گھر میں بہت سارے رسالے آتے تھے بچوں کے, کھلونا, بچوں کی دنیا, چاند, اردو ڈائجسٹ میرے والد پڑھتے ہوتے تھے, اور ایک خدام الدین رسالہ آتا تھا دین کے حوالے سے. اس میں میری پہلی کہانی چھپی تھی. اس کا ایک کالم تھا بچوں کے حوالے سے. تو وہ اس میں نا میں چوری اس کو دیکھتی رہتی تھی, اور دیکھنے کے بعد ایک دن میں نے سوچا کہ کاش میری بھی اس میں ایڈریس لکھا ہوا ہوتا نا نیچے. تو میں نے اپنے گھر سے چھپ کے نا تو ایک کہانی بھیج دی, اور وہ کہانی چھپ گئی. اور میں آپ نے جب بات کی ہے تو میں آج تک اس کی خوشی جو ہے وہ نہیں بھول سکتی, اور میں فیل کر رہی ہوں. بہت شکریہ, تھینک یو آپ کی کتابوں پہ بات کرنے کے لیے. ہم پھر کسی دن آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے کیونکہ یہ بہت پھیکی سی باتیں تھی اور بہت تھوڑی سی تھی, اور میرے لیے تو بہت ہی کم تھی. یہ موضوع بہت ہی واسٹ ہے, اس میں تو ہم گھنٹوں گھنٹے بات کر سکتے ہیں. ہم بالکل آپ کو ایک دن میں دوبارہ سے دعوت دوں گی کہ ہم آپ کی کتابوں کے حوالے سے بات کریں. تھینک یو فریال, بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں, اچھا لگا. تھینک یو میڈم.
آپ کو بہت اچھا لگا یہاں بہت دیکھ کے. شکریہ بہت آپ کا. شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ آئیں. اور ویل جناب, آج ہم نے بڑی دو خوبصورت خواتین سے آپ کی ملاقات کروائی صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے امپاور کر سکتے ہیں, کس طرح اپنے آپ کو سوسائٹی میں لے کے چل سکتے ہیں اور کیسے ایک اسٹیپ فارورڈ کر سکتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. نیکسٹ پروگرام میں آپ کی ہماری ہوگی ملاقات. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.